नाजरीन, प्रोग्राम तस्लीस या तौहीद के इस नए एपिसोड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं भाई सुलेमान जॉन। भाई, हम आपको अपने शो में वेलकम करते हैं। अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं कि अब तक हम तस्लीस के मुख्तलिफ मौज़ूओं पर मुख्तलिफ ज़ावियों से ज़िक्र करते रहे हैं, डिस्कशन करते रहे हैं, लेकिन ये बात भी हम जानते हैं कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो खुदा को नहीं मानते या खुदा की एग्जिस्टेंस को नहीं मानते। तो आज मैं चाहती हूँ कि जैसा कि आज हमने टॉपिक रखा है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड ट्रिनिटी, तो उसके ताल्लुक से इससे पहले कि हम एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर बात करेंगे, किस तरीके से लोग क्यों नहीं मानते, क्या है, सबसे पहले आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन कीजिए कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड से क्या मुराद है, और इसके बाद हमें बताइए कि हम कैसे जान सकते हैं कि खुदा वाकई में हकीकतन मौजूद है। जी, बहुत शुक्रिया अनमोल। और ये बहुत अहम एक मौजू है, बल्कि बुनियादी मौजू है। शायद हमें शुरू यहाँ से करना चाहिए था कि हम पहले खुदा के वजूद की बात करें, फिर हम उसकी तसलीस या तौहीद या उसकी सिफ़ात की बात करें। देखिए, बुनियादी तौर पर तो हम क्योंकि ईमानदार हैं तो ये सवाल शायद हमारे जहनों में नहीं आता। बिल्कुल। लेकिन आपने सही फरमाया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जो खुदा के वजूद का इनकार करते हैं, या उसके बारे में वो कहते हैं कि हम नहीं जान सकते, या वो ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं जहाँ पर उनको ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो किसी खुदा को या किसी मज़हब को माने। अब इस टॉपिक पे बहस करने से पहले या इस पे गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं इस पे थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा नाजरीन के लिए भी, कि जब हम कहते हैं खुदा का वजूद, इसका मतलब क्या है? वजूद का क्या मतलब है? हम ये बोलते हुए सोचते नहीं है कि हम इससे क्या मुराद है। देखिए, आम तौर पर तो इसका ये मतलब है कि खुदा है या नहीं, लेकिन जब हम कहते हैं कि क्या खुदा का वजूद है, एग्जिस्टेंस जो वर्ड है ना, इस पे थोड़ी गौर करने की ज़रूरत है कि महज इसके जो लुग़वी मानी है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होते, बल्कि फ़लसफ़े की रूह से अगर इसको देखा जाए तो ये हमारे लिए एक नए दरीचा खोलती है इल्म के। ठीक है। देखिए, जब हम ये बोलेंगे ना कि क्या खुदा एग्जिस्ट करता है, क्या खुदा कोई वजूद रखता है, या क्या खुदा हस्ती रखता है, तो कहीं ना कहीं शायद हमें ये समझ नहीं आती कि हम ये कह रहे हैं कि वजूद कोई चीज़ होती है या वजूद कोई स्टेट होती है, कोई हालत होती है, उसमें खुदा है। ठीक है, तो फिर हम ये भी पूछें कि खुदा कहाँ एग्जिस्ट करता है। क्या वो कायनात के अंदर एग्जिस्ट करता है, क्या वो कायनात से बाहर एग्जिस्ट करता है, या वो हर जगह एग्जिस्ट करता है। जैसे वहदतुल वजूद भी एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम पैंथीज़म कहते हैं। उसका मतलब ये है कि खुदा हर चीज़ में मौजूद है। तो ये सारे सवाल उठते हैं, इसीलिए मौजूदा दौर में फ़लसफ़े के अंदर और थियोलॉजी के अंदर, 20वीं सदी से अगर आगे चलें हम, उसमें इस बात को समझा जाता है कि हम ये लफ्ज़ खुदा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते कि क्या खुदा का वजूद है या नहीं, खुदा की एग्जिस्टेंस है या नहीं। और एक और लफ्ज़ है अंग्रेज़ी का बीइंग। बीइंग का मतलब होता है होना। बिल्कुल। तो क्या खुदा बीइंग है? फिलोसफर और थियोलॉजियंस, मैं कुछ का नाम भी लेना चाहूँगा, जैसे कि पॉल टिलिख हैं, जर्मन थियोलॉजन, इसी तरह जॉन मैकॉरी हैं, और इस तरह के एग्जिस्टेंशियल स्कूल के जो फिलोसफर और थियोलॉजन हैं, वो ये कहते हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि जिस तरह बाकी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं खुदा भी वैसे एग्जिस्ट करता है, या जैसे बाकी चीज़ें वजूद रखती हैं खुदा भी वैसे वजूद रखता है। उसकी वजह यह है कि खुदा वजूद रखता है नहीं, खुदा वजूद है। गॉड इज़ नॉट ए बीइंग, गॉड इज़ बीइंग इन हिमसेल्फ। यानी खुदा वो हस्ती है जो सब चीज़ों को वजूद देती है। खुदा वो ज़ात है जो हर चीज़ को ज़िंदगी देती है, तो उसके अंदर वजूद या ज़िंदगी नहीं है, वो सब चीज़ों को वजूद बख्शता है। यानी उसकी वजह से सारी चीज़ें वजूद में आती हैं। उसका अपना कोई वजूद वैसा नहीं है जैसे बाकी चीज़ों का होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो एक टेक्निकल टर्म इस्तेमाल होती है कि खुदा जो है ही इज़ द ग्राउंड ऑफ बीइंग, यानी वो तमाम हयात का, तमाम वजूद का सरचश्मा है। उसकी वजह से दुनिया जो है वो हयात है। और पौलुस रसूल अमाल की किताब में फरमाते भी हैं, उसके 17वें बाब की 28वीं आयत में, कि हम उसी में जीते हैं, चलते फिरते हैं और वजूद रखते हैं। हम उसमें वजूद रखते हैं, वो अलग से कोई वजूद नहीं रखता। और पौलुस रसूल की इस तालीम को भी, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, उससे ज़ाहिर होता है कि खुदा कायनात में या कायनात के बाहर मौजूद नहीं है, बल्कि कायनात खुदा के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ये बाइबल का भी तसव्वुर है। मौजूदा फ़िलासफ़ी भी इस पे आई है कि खुदा के लिए हम ये नहीं कह सकते खुदा वजूद नहीं रखता, खुदा वजूद बख्शता है। इसी तरह मुझे C.S. लुइस की एक कहावत भी याद आती है। वो कहते हैं कि सूरज जो है ना, सूरज, मैं सूरज को इसलिए नहीं मानता क्योंकि मुझे सूरज नज़र आता है,
بلکہ میں سورج کو اس لیے مانتا ہوں کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے سب کچھ نظر آتا ہے. اسی طرح خدا جو ہے نا, خدا کو ہم اس لیے نہیں مانتے کیونکہ وہ وجود رکھتا ہے, بلکہ وہ ہمیں وجود بخشتا ہے, ہمیں اور کل کائنات کو. تو لہٰذا اس سوال کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بول جاتے ہیں ایگزسٹنس آف گاڈ یا خدا کا وجود, لیکن یہ ایسا ہے نہیں. ایگزسٹنس ایز اے کیٹیگری ڈز ناٹ اپلائی ٹو گاڈ. ٹھیک ہے, وہ انسانوں پر, چیزوں پر اپلائی ہوتی ہے, وہ خدا پر اپلائی نہیں ہوتی. ہاں, اگر ہم اس کا ایک جنرل سینس لیں کہ کیا خدا ہے یا نہیں, یا جس کو ہم پوج رہے ہیں, جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں, جس پر ایمان رکھتے ہیں, یا جس کی ہم بات کرتے ہیں, ایسی کوئی ذات ہے یا نہیں, اس پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو وجود کی جو کیٹیگری ہے نا, یہ خدا پر اپلائی نہیں ہوتی, بلکہ یہ ہم پر اپلائی ہوتی ہے. اور خدا اپنی ذات میں وجود ہے. موسیٰ نے جب خدا سے کہا کہ اپنا نام بتاؤ تاکہ میں فرعون سے کہوں کہ کس نے مجھے بھیجا, اس نے بولا میں جو ہوں سو میں ہوں. ٹھیک ہے, اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے, اگر آپ ہیبرو میں بھی پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہی ہوں. میں ہوں تو سب کچھ ہے. ٹھیک ہے, میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں, اس کا مطلب یہ. تو اس لیے یہ سوال غلط ہے. ہم ایگزسٹنس کی جگہ ہم صرف عام طور پر یہ جاننے کی کوشش کریں کہ خدا کی موجودگی ہے, خدا کی جو ہماری زندگی میں, یا خدا کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, یا جو ہم خدا کی بات کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس کیا دلائل یا کیا منطق ہے. بالکل, یہ تو آپ نے بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا ہے کہ خدا میں سب چیزیں موجود ہیں, ورنہ ہم اس کی موجودگی پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہم دیکھ رہے ہوتے کہ ہماری موجودگی کا منبع کیا ہے, وہ صرف خدا ہی ہے. یہ تو آپ نے ہمیں ایکسپلین کیا. لیکن اب دیکھیں, یہ تو بطور مسیحی اس بات کو کہنا اور قبول کرنا بھی بہت آسان ہے, لیکن غیر مسیحیوں کے لیے یا ایسے لوگ جو خدا کی موجودگی کو قبول نہیں کرتے, ان کے لیے کوئی دلیل پیش کیجیے. جی ہاں, اس سے پہلے میں ایک اور بات یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا جدید فلسفے کے, جدید سے میرا مراد یہ ہے کہ 20ویں صدی کے نصف صدی کے بعد سے جو فلسفہ اور جو تھیولوجی ہمارے پاس آ رہی ہے, خاص طور پر جو یورپ سے آ رہی ہے, اس میں یہ ہے کہ خدا کے وجود کو اس طرح سمجھا جائے کہ وہ وجود بخشتا ہے. اچھا, اس کا ہدف کیا ہے؟ اس کا ہدف یہ نہیں کہ خدا کی ذات کو ثابت کیا جائے یا مذہب کو جو ہے لوگوں پر ان کو تبلیغ کی جائے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو حیات ہے, جو وجود ہے, اس کو سمجھا جائے اور اس کو اپریشیٹ کیا جائے. یعنی ہر چیز کے وجود کو پھر جو ہے نا اس کو آنر کیا جائے. اسی لیے دیکھیں ان ممالک کے اندر اگر ایک شخص بہت زیادہ مذہبی نہیں ہے, لیکن وہ انسانوں کو, جانوروں کو, پیڑ پودوں کو, موسم کو, اپنی تاریخی مقامات کو, اپنے گھر کی چیزوں کو بھی, وہ بہت ان کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس سے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو خدا پر ایمان ہے یا خدا کے ہونے کے جو دلائل ہیں, یہ کبھی بھی ویکیوم مطلب ہوتا ہے خلا, یہ خلا میں نہیں ہوتے. اس کی ایک اور مثال یہ بھی ہے کہ فرض کریں میں اس ملک کا حکمران ہوں. ٹھیک ہے, میں اس ملک میں غربت بھی ہے, اس ملک میں دہشت گردی بھی ہے, اس ملک میں بہت سارے مسائل ہیں. نہ صرف یہ کہ میں ان مسائل کو حل نہیں کر رہا, بلکہ میں اپنی پالیسیوں یا اپنے ذات کی وجہ سے میں ان کو بڑھا بھی رہا ہوں. اچھا, اس کی وجہ سے بے ایمانی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لوگ حالات کی وجہ سے ایمان رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل. ساتھ ہی ساتھ میں ہی کچھ علماء کو, کچھ سپیکرز کو یہ کام پہ لگا دوں کہ وہ اب خدا کی ذات کو ثابت کریں انٹلیکچولی, جو کہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان چیزوں کا, دو چیزوں کا لوگ آپس میں تال میل نہیں بناتے. خدا کے وجود کا ثبوت یا خدا کے وجود کی بات تب تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ انسان کے یا جاندار کے, دنیا کے وجود کو صحیح سے تسلیم نہ کریں. ٹھیک ہے, اور یعقوب کے خط میں لکھا بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں اور اپنے بھائی سے نفرت کرتا ہے, یعنی کہنے کا مطلب بھائی کا وجود کو نہیں مان رہا. آپ میرے سامنے بیٹھی ہیں, میں یہ نہیں سوچ رہا آپ کے زندگی میں کیا چل رہا ہے, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے. تو یہ چیزیں ویکیوم میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہ موجودہ فلسفہ, موجودہ تھیولوجی ہمیں سکھاتی ہے. تو جو بھی ہم دلائل پیش کریں, ہم یہ دیکھیں کہ اس کا ہماری زندگی پہ کیا اثر ہوتا ہے اور ہوتا بھی ہے یا نہیں. بالکل. ٹھیک ہے, یہ ایک دور رہا ہے اور آج بھی ہے کہ جہاں پر علم کی دنیا کو فرق سمجھا جاتا ہے, عام زندگی کو فرق سمجھا جاتا ہے کہ آپ انٹلیکچولی پروو کر دیں خدا ہے, لیکن لوگوں کے حالات نہیں بدل رہے, بلکہ لوگ بے ایمانی کی طرف, گناہ کی طرف, ان چیزوں میں پھنستے چلے جا رہے ہیں. تو وجود جو ہے نا, اس کو ہمیں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اور اس پروگرام کے توسط سے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ آپ وجود کو جو ہے نا, ہر چیز کے وجود کو, صرف خدا کے نہیں, خدا کیونکہ سب کو وجود دے رہا ہے تو اب ان سب چیزوں کے وجود کو آپ تسلیم کریں, چاہے وہ جانور کیوں نہ ہو, چاہے وہ کوئی پیڑ پودا کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر ہم اب دلائل کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, جو خدا کے دلائل ہیں ان کی دو کیٹیگری ہیں بڑی, ویسے تو بہت ہیں لیکن دو بڑی کیٹیگریز ہیں.
پہلی کیٹیگری اس کی یہ ہے کہ جو محض فلسفے کے یا جسے ہم سسٹمیٹک تھیولوجی کہتے ہیں اس کے دلائل ہیں، اور ایک یہ کہ بائبل ہمیں کیا دلائل پیش کرتی ہے خدا کے. ٹھیک ہے. اچھا، ان دونوں میں فرق کرنے کی بھی ضرورت ہے. یہ تمہید ذرا لمبی ہو رہی ہے، لیکن اس کو فرق کرنے کی اس لیے ضرورت ہے کیونکہ زیادہ تر خاص طور پر مغربی جو مسیحیت ہے، مغربی جو فکر ہے، اس کے اندر یہ سسٹمیٹک تھیولوجی اور فلاسفی کے جو دلائل ہیں جو میں بھی پیش کروں گا وہ غالب رہے ہیں کہ خدا کو کسی طرح ریشنلی ثابت کرنا. صحیح. ٹھیک ہے. اب جو ہے 20ویں صدی کے بعد سے پھر میں اب وہ ذکر کر رہا ہوں اس چیز کا، اس پر زور دیا جا رہا ہے کہ آپ بائبل کے ٹیکسٹ کو پڑھیں، آپ بائبل کی کتابوں کو پڑھیں اصلی زبانوں میں، ان کے جو تھیولوجی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس میں بائبل میں کیا دلائل دیے گئے ہیں خدا کے وجود کے یا خدا کے ہونے کے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو ہم بھی ان کو فرق کریں گے. پہلے ہم وہ دلائل دیکھتے ہیں جو فلسفہ یا سسٹمیٹک تھیولوجی ہمیں پیش کرتا ہے. اس میں سب سے پہلی دلیل ہے جسے ہم کہتے ہیں کاسمولوجیکل آرگیومنٹ. کاسموس کا مطلب ہوتا ہے کائنات، اور کاسمولوجیکل آرگیومنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کائنات سے خدا کو ثابت کرنا. ٹھیک ہے. پرانے وقتوں میں یونانی فلسفے کے اندر بھی، اور اس کے سب سے زیادہ جس شخص نے پروموٹ کیا تھا امام غزالی نے، اور ان کا جو کلام کاسمولوجیکل آرگیومنٹ ہے، یعنی جو خدا کا کلام ہے، جو خدا کی حکمت ہے، اس سے دنیا بنی ہے. انہوں نے یہ سب سے پہلے یہ دلیل پیش کی، یا سب سے اتم درجے پہ انہوں نے یہ دلیل پیش کی. اور اس دلیل کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جسے ہم کاز کہتے ہیں. تو اگر ہم ہر چیز کو دیکھتے جائیں اور اس کے پیچھے جاتے جائیں تو ہر چیز کائنات کے وجود پر آ کے ختم ہوتی ہے. تو اگر کائنات موجود ہے، اگر یہ دنیا بنی ہے، یا اگر یہ یونیورس وجود میں آئی ہے، تو اس کے پیچھے کیا کاز ہے؟ تو اس کو فلاسفرز کہتے ہیں فرسٹ کاز، اور تھیولوجن اس کو کہتے ہیں خدا. ٹھیک ہے. آج کے دور میں ڈاکٹر ولیم کریگ نے اس کو سب سے زیادہ اس کو پروموٹ کیا، اس آرگیومنٹ کو کلام کے نام سے، کلام کاسمولوجیکل آرگیومنٹ کے نام سے. اور انہوں نے بگ بینگ کے جو دلائل ہیں، یعنی جس دھماکے، جو فزکس کے علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ جس دھماکے کی وجہ سے کائنات وجود میں آیا، اس تھیوری کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس دلیل کو اجاگر کیا. ٹھیک ہے. کہ اگر سائنس بھی یہ مان رہی ہے کہ ایک ایسا پوائنٹ تھا جب کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کے بعد ایک دھماکہ ہوا جس سے سب چیزیں وجود میں آئی، جس سے مادہ وجود میں آیا، تو اس دھماکے کو کرنے والی ذات کون تھی، اس سے پہلے کیا تھا؟ تو وہ کرتے کرتے اس بات پر آتے ہیں کہ یہ خدا ہی تھا. اور اس کے لیے وہ فلسفے کے دلائل بھی یہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی چیز وجود میں آئی ہے تو اسے وجود میں لانے والا چاہیے. اگر جو چیز وجود میں آئی ہے اس کے اندر کوئی آپ کو نظم و ضبط ملتا ہے، اگر آپ کو اس کے اندر کوئی ردم ملتی ہے، ڈیزائن ملتا ہے، تو اس کو بنانے والا یا اس کو وجود میں لانے والا ایک مائنڈ ہونا چاہیے. یعنی یہ ایک رینڈم، یہ ایک حادثہ نہیں، یہ ایک کسی ذہن کا پری پلانڈ یا کسی شخص کا کام ہے. جی بالکل. تو وہ کرتے کرتے اسے کہتے ہیں خدا. اور جب سوال کیا جاتا ہے کہ اچھا پھر اگر ہر چیز کا کاز ہوتا ہے تو خدا کا کیا کاز ہے، تو اس پہ وہ فلاسفرز ہمیں آرگیومنٹ یہ دیتے ہیں کہ جو چیز وجود میں آتی ہے اس کے کاز کی، اس کے لیے کاز چاہیے ہوتی ہے. جو چیز وجود دیتی ہے اس کو کاز کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے یہ ایک طرح کا ایک ان کی دلیل ہے جسے ہم کاسمولوجیکل آرگیومنٹ کہتے ہیں. اچھا، آگے چل کے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے ویک پوائنٹس کیا ہیں، اس کے اسٹرانگ پوائنٹس کیا ہیں، اس کو ہم ایویلیویٹ بھی کریں گے. لیکن ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں. دوسری جو آرگیومنٹ دی جاتی ہے خدا کے وجود کے لیے، اس سے ہم کہتے ہیں ٹیلیولوجیکل آرگیومنٹ. ٹیلیولوجیکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آرگیومنٹ فرام ڈیزائن. ڈیزائن کا مطلب یہی ہے کہ جو کائنات بنی ہے یہ بھی وہی کائنات اور سائنس کے اوپر بیس کرتی ہے. بلکہ اگر آپ مغرب میں جائیں، امریکہ خاص طور پر، تو وہاں پر جو ایونجیلیکل کرسچینٹی ہے اس میں بہت بحث ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو سائنس کا حصہ بنایا جائے، کہ دا یونیورس از انٹیلیجنٹلی ڈیزائنڈ. وہ کہتے ہیں یونیورس جو ہے وہ انٹیلیجنس کو شو کرتا ہے. یعنی اگر ہم سائنس کی اسٹڈی کریں، کائنات کی اسٹڈی کریں، چیزوں کی اسٹڈی کریں، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں ایسی حادثے سے نہیں پیدا ہوئی، ان میں ایک ڈیزائن ہے، ان میں ایک نظم و ضبط ہے. پرانے وقتوں میں فلاسفرز ایک جو اس کی مثال دیا کرتے تھے وہ گھڑی کی دیتے تھے. وہ کہتے تھے خدا جو ہے وہ گھڑی بنانے والا ہے، اور اس نے گھڑی بنائی ہے کائنات، اور اس کو ایک چابی دے دی ہے. تو جو فزکس کے لاز جو ہیں اس سے ایک دنیا چل رہی ہے. ٹھیک ہے.
آج کے وقتوں میں اس کو تھوڑا اور ریفائن کیا گیا, جیسے میں نے آپ کو کہا ہے انٹیلیجنٹ ڈیزائن, اور اس کو آگے لے جایا گیا تو ٹیلیولوجیکل آرگیومنٹ بھی ہے کہ اگر اس دنیا کا کوئی نظم و ضبط ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی شخص, کوئی نہ کوئی ذہن ہونا چاہیے, کیونکہ ہم عام طور پہ نہیں دیکھتے کہ چیزیں خود بخود ہی جو ہے وہ ایک ربط میں آ جاتی ہیں. کسی نے بہت اس کی مثال بھی دی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایک پرنٹنگ پریس ہے اس میں دھماکہ کروں, ٹھیک ہے, اور اس میں سے ایک ڈکشنری پیدا ہو جائے, تو یہ ناممکن ہے جب تک کہ وہ ڈکشنری بنائی نہ جائے, ٹھیک ہے. لیکن ہمارے کیس میں ایسا ہوا ہے کہ کائنات میں ایک دھماکہ ہوا, لیکن اس کے نتیجے میں زندگی پیدا ہوئی, اس کے نتیجے میں پوری کائنات پیدا ہوئی, ٹھیک ہے, اور اس میں ایک نظم و ضبط ہمیں کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے. اب اس دلیل کے بھی ویک پوائنٹس ہیں. ظاہر سی بات ہے اگر ہم یہ بولیں کہ جیسے بیماری ہے یا ارتھ کویک, زلزلے, قدرتی آفات, وہ کہاں آتی ہیں, تو ظاہر ہے اس کے بھی پھر وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ چیزیں کہاں خدا کے پلان میں شامل ہیں, کہ خدا یہ آفتیں کیوں بھیجتا ہے, یا کیا ہے خدا یہ آفتیں بھیجتا بھی ہے یا نہیں. لیکن فی الحال ہم یہ جانیں کہ ٹیلیولوجیکل آرگیومنٹ یہی ہے. اور ایونجیلیکل کرسچن, جیسے میں نے آپ کو بتایا امریکہ میں, وہ اس پہ مہم چلا رہے ہیں کہ یہ اسکولوں میں, کالجوں میں سائنس کے ساتھ پڑھائی جائے. لیکن جو پیور سائنٹسٹ ہے وہ کہتے ہیں نہیں, ہمیں صرف سائنس پڑھانی چاہیے, ہمیں اس پہ جو تھیولوجیکل یا مذہبی اینگل ہے وہ نہیں دینا چاہیے. لیکن یہ بحث چلتی رہے گی. اچھا, اس کے بعد ایک آرگیومنٹ آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں آنٹولوجیکل آرگیومنٹ, آرگیومنٹ فرام آنٹولوجی. آنٹولوجی کو عام زبان میں اگر ہم بولیں تو اصل, مطلب کسی بھی چیز کی جو اصل ہوتی ہے وہ اس کی آنٹولوجی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ کوئی بھی چیز اپنی اصل میں کیا ہے. اب اس آرگیومنٹ کے اندر, اچھا اس سے پہلے میں ایک اور چھوٹی سی بات کرتا چلوں جو ہمارے ناظرین سائنس کو سمجھتے ہیں, کہ سائنس کے اندر ایک تو یہ تھیوری ہے بگ بینگ کی جس سے ہمارا کائنات وجود میں آئی, اور فزکس کی جو رائج تھیوریز ہیں وہ یہی ہیں جو ہم اسکولوں میں بھی پڑھتے ہیں. بالکل, ہاں جی. کچھ سائنسدانوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ کائنات ایک نہیں ہے, کائنات بہت ساری ہیں, جسے ہم ملٹی ورس کہتے ہیں. دیر آر مینی یونیورسز. کچھ لوگ کہتے ہیں دیر آر انفینٹ یونیورسز, یعنی جس طرح ہماری ایک کہکش ہے اس طرح لا تعداد کہکشائیں ہیں. اور سائنس میں اس کو ابھی تک اتنی پذیرائی نہیں ملی, اس کے دلائل بھی مجھے نہیں پتا کیونکہ میں سائنس ہمیں اتنی آتی نہیں. ہاں فکشن کے اندر یہ چیز آئی ہے, آپ دیکھیں گے کہ جو کامکس ہوتی ہیں, جو یہ فلمیں ہوتی ہیں سپر ہیروز والی, اس میں دکھاتے ہیں یونیورس کا چکر کہ فلانا فلانے کے یونیورس میں جاتا ہے. اور اب جو آپ دیکھیں فیس بک کے اندر یہ چیز شروع ہوئی ہے میٹا ورس, اس میں بھی یہی ہے کہ ایک سے زیادہ یونیورس. تو جو موجودہ کرسچن فلاسفرز ہیں, اور صرف کرسچن نہیں, جو بھی خدا کو مانتے ہیں, وہ ان دلائل کے اندر یہ ملٹی ورس تھیوری کو بھی شامل کرتے ہیں. میں نام لینا چاہوں گا ایلون پلینٹنگا, وہ بھی ایک بہت بڑے فلاسفر ہیں کرسچن, تو وہ اپنے سارے دلائل کے اندر ملٹی ورس تھیوری کو لے کے چلتے ہیں. تو اگر کسی کو یہ شک بھی ہے کہ یہ فزکس کی جو باتیں, یہ بگ بینگ جو ہے یا یہ پرانی سائنس ہے, یہ اس پہ اپلائی نہیں ہوتی, تو ملٹی ورس تھیوری کے ساتھ بھی خدا کے وجود کے دلائل اسی طرح پیش کیے جاتے ہیں. اب ہم آتے ہیں آنٹولوجی جسے میں کہہ رہا تھا. اب اس میں بھی ایلون پلینٹنگا جو ہے وہ اس کی بہت ایک ٹیکنیکل آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں جس کے 12 نکات ہیں, لیکن میں بہت سادہ کر کے اس کو پیش کروں گا. سینٹ اینسلم جو تھے 12ویں صدی کے کرسچن بشپ تھے, وہ کینٹربری کے, انہوں نے آرگیومنٹ پیش کی, ان سے منسوب ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتی ہیں جو ہمارے ذہن میں بھی ہوتی ہیں اور حقیقت میں بھی ہوتی ہیں, اور دوسری وہ ہوتی ہیں جو صرف ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ایک اس کا پہلو یہ ہے. دوسرا اس نے یہ کہا ہے کہ خدا کون ہے, خدا کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو خدا کی ڈیفینیشن انہوں نے یہ دی کہ خدا وہ ذات ہے جس سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے, ٹھیک ہے. جس طرح ہم کہتے بھی ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں, جس طرح ہم یہوہ خدا کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اس سے بڑی کوئی ذات نہیں. تو خدا وہ ہے جس سے بڑی کوئی چیز نہیں, کوئی ذات نہیں, کوئی نام نہیں. اینسلم یہ کہتا ہے کہ اگر خدا صرف ہمارے دماغ میں موجود ہے, اصل میں موجود نہیں ہے, تو ہم اس سے بڑی کوئی چیز سوچ سکتے ہیں. لیکن کیونکہ ہم نہیں سوچ سکتے, اس لیے خدا نہ صرف ہمارے ذہن میں موجود ہے بلکہ وہ اصل میں بھی موجود ہے. اگر وہ اصل میں موجود نہیں ہے تو پھر لوگوں کو ایک چیلنج ہے کہ وہ اس سے کوئی بڑی ذات کے بارے میں سوچیں. اگر خود ہی بنائی ہے آپ نے تو آپ اسے بڑی بھی بنا سکتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ خدا کو مانتے ہیں وہ اس پہ رکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آنٹولوجیکل آرگیومنٹ ہے کہ خدا کی اپنی مطلب خدا جو ہے خدا کی ذات جو ہے, اور خدا سب سے اول ہے یا سب سے بڑھ کر ہے, اسی کو لے کے انہوں نے دلیل بنائی ہے کہ اگر ہمارے صرف ذہن کی بات ہے, یہ صرف ہمارے بولنے کی بات ہے, تو ہم اس کو آسانی سے رد کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ خدا کا وجود اصل میں بھی ہے, اسی لیے ہمیں ماننا پڑے گا
کہ یہ صرف ہماری ذہن کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آنٹولوجی مطلب خدا کے ایسنس کی بات ہو رہی ہے, جو خدا جی کا خدا کا ایسنس ہے, مطلب آپ خدا کی جو ڈیفینیشن لیتے ہیں نا, کوئی بھی ڈیفینیشن. اب اس پہ نا کچھ لوگ مذاق بناتے ہیں اس کا. میں آپ کو ایک بڑے دلچسپ ایک لطیفہ یہ ریئل ہے. ڈاکٹر ولیم کریگ جن کا میں نے ذکر کیا, تو وہ ان کا مناظرہ تھا ایک ایتھیسٹ فلاسفر. یہ یوٹیوب پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. تو اس شخص نے کہا یار یہ تو میں کسی بھی چیز کے بارے میں بھی کہہ دوں کہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی. انہوں نے بولا جیسے مثال دیں, کہہ رہے میں بولوں کہ پیزا سپر پیزا ہے, اس سے بڑا کوئی پیزا نہیں ہے. کہہ رہے ہیں یار وہ سپر پیزا مطلب اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پیزا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور پیزا کو کھایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یا آپ اس کو کھا سکتے ہیں یا نہیں, کیا اس کو آپ تباہ کر سکتے ہیں یا نہیں. تو اس نے پھر کمپیوٹر بولا. اس نے بولا پھر آپ کمپیوٹر جو بھی چیز پہ آپ اپلائی کریں گے نا, تو وہ پھر یا تو آپ کو پھر اس چیز کی جو اصل ہے, جو پیزا ہے, وہ کمپیوٹر ہے, کوئی جانور ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں فلائنگ اسپیگیٹی مانسٹر, یہ مذاق کے طور پہ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ خدا کی جگہ سینٹا کلوز لوگ کہتے ہیں کہ یہ سینٹا بھی تو ہے نا آپ کے دماغ میں. تو یہ وہ چیزیں جو اگر آپ ان کو کہتے ہیں سب سے بڑے ہیں یا ان کو آپ خدا بناتے ہیں, تو پھر یہ اپنی ایسنس ان کی ختم ہو جاتی, ان کی ایسنس ختم ہو جاتی, تو پھر بات نہیں بنتی. خدا کی ایسنس ہی یہی ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے مذہب کے مطابق. ٹھیک ہے, ہمارے ایمان کے مطابق. اس لیے یہ آرگیومنٹ کافی اسٹرانگ ہے فلسافیکلی. ٹھیک ہے, اس میں بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں بھی ویک پوائنٹ ہوتے ہیں, کیونکہ یہ علم کی بات ہے. جب بھی آپ فلسفہ پڑھتے ہیں اس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حتمی بات کوئی نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے کہ خدا کی ذات کو لے کے جو مذہبی لوگ کہہ رہے ہیں اسی پر رکھ کے خدا کی ڈیفینیشن کو لے کے اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے لوگوں کو. تو یہ انٹولوجیکل آرگیومنٹ ریوائیو بھی ہوئی, اور جیسے میں نے کہا کہ ایلوین پلانٹنگا اس کو بھی پیش کرتے ہیں, وہ 12 نکات کے ساتھ پیش کرتے ہیں, اور وہ بہت ٹیکنیکل آرگیومنٹ ہے, وہ ہر ایک بندہ اس کو رد بھی نہیں کر سکتا. اچھا, اسی طرح یہ 3 مین آرگیومنٹس ہیں, لیکن اور آرگیومنٹس بھی ہیں. ایک آرگیومنٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں مورل آرگیومنٹ. مورل آرگیومنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے, اور یہ بائبل میں بھی موجود ہے, یہ ہم دیکھیں گے آگے جا کے, کہ مورل کا مطلب ہوتا ہے اخلاقیات, صحیح غلط کا فیصلہ. اس آرگیومنٹ کو کرنے والے لوگ یہ بولتے ہیں, یا اس دلیل کو کرنے والے لوگ یہ بولتے ہیں کہ یہ نالج ہمارے پاس کہاں سے آتی ہے, یہ علم ہمارے پاس کہاں سے آتا ہے کہ کوئی چیز صحیح ہے یا کوئی چیز غلط ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کے بغیر ناممکن ہے. اب اس پہ جو ایتھیسٹ ہیں یا جو اس دلیل کو نہیں مانتے, وہ یہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں یہ کوئی بات اس میں بنتی نہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ خدا کو نہیں مانتے اور وہ بھی ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں. تو اس کا جواب یہ کہ اچھی زندگی گزارنے کی بات نہیں ہے, بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کے اندر یہ شعور کہاں سے آ رہا ہے. اچھا, پھر کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ جو موریلٹی ہے, اخلاقیات, وہ کوئی یونیورسل تو نہیں ہوتی. کچھ چیزیں ہمارے یہاں ٹھیک ہوتی ہیں, بالکل, جو دوسرے ممالک میں غلط, کلچر کے مطابق. کچھ چیز ہمارے کلچر میں صحیح ہوں گی یا ہمارے گھر میں صحیح ہوں گی. تو اس میں بھی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ بات یہاں یہ نہیں ہو رہی کہ کچھ چیزوں کی بات ہو رہی ہے, کچھ خاص اعمال کی بات ہو رہی ہے. بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ جو اگر آپ فرض کریں آپ کسی چیز کو غلط, جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جانوروں کو ہمارے یہاں اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کسی جانور کو پتھر مار دیں, گاڑی مار دیں, باہر یہ جرم ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کو جرم کہہ رہے ہیں ان کے دماغ میں کہاں سے بات آ رہی ہے کہ کوئی چیز صحیح ہوتی ہے, کہ کوئی چیز صحیح ہے اور کوئی چیز غلط ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو آپ پیچھے لے جاتے جائیں تو آپ خدا تک ہی پہنچتے ہیں. خدا وہ ذات ہے جو آپ کے باطن میں یہ چیز رکھتی ہے, اور جو پولس رسول بھی کہتا ہے رومیو کے خط کے پہلے باب میں کہ تمام انسانوں کے باطن میں خدا نے یہ اخلاقیات ڈالی ہیں جس سے وہ صحیح غلط کا فیصلہ کر سکتے ہیں. تو یہ جو مورل آرگیومنٹ ہے یہ بھی بڑی اسٹرانگ ہے. کچھ لوگ کہتے بھی ہیں کہ مورل جو اخلاقیات ہیں جیسے میں نے کہا سبجیکٹیو ہوتی ہیں. تو پھر اس پہ بھی لطیفہ ہے کہ ولیم کریگ کہتے ہیں کہ پھر آپ ان کے سامنے وہ کام کریں جو ان کو برا لگتا ہے, ان کی ساری اخلاقیات جو ہے نا وہ سامنے آ جائے گی کہ وہ خود بولے گا نہیں یار یہ تم غلط کر رہے ہو. ٹھیک ہے, اور یہ ہم نہیں کر سکتے. وہ ایک اور کرسچن پاسٹر نے کہا تھا کہ پھر رات کو آپ تالا کیوں لگاتے ہیں اپنے گھر میں. ٹھیک ہے, آپ آزادی دیں لوگوں کو جو جنہیں کرنا ہے, ایسا ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو مورل آرگیومنٹ. اور آخری جو آرگیومنٹ ہے وہ اسی سے ملتی جلتی ہے. دیکھیں یہ مطلب یہ بات ہے کہ آپ سامنے ایک چیز رکھتے ہیں اور اس کو پیچھے لے جاتے ہیں اور خدا تک اس کو آپ پہنچاتے ہیں. تو آخری آرگیومنٹ جو فلسفے کی روح سے, اس سے ہم مینٹل آرگیومنٹ بھی کہتے ہیں. مینٹل آرگیومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو ذہن ہے, مائنڈ جسے ہم کہتے ہیں, انٹیلیجنس جسے ہم کہتے ہیں, یہ کہاں سے آتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر اس دنیا کو کسی نے بنایا نہیں ہے, کائنات کو کسی نے بنایا نہیں ہے, اور ہمارے ذہن کو کسی نے نہیں بنایا, تو پھر یہ عقل مندی یا عقل کے یا لاجک کے فیصلے کیسے کر لیتے ہیں. ہم جو ابھی بات کر رہے ہیں
جو لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، وہ اس نتیجے تک کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ وہ جو عقل ہے، وہ جو شعور ہے، کس نے دیا؟ وہ کہاں سے آ رہا ہے، کس نے دیا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر اس کے پیچھے کوئی ہائر مائنڈ نہیں ہے، کوئی بڑا ذہن نہیں ہے جس سے ہمیں انٹیلیجنس ملتی ہے، تو یہ کہاں سے؟ اور اگر انٹیلیجنس ہی نہیں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نہیں انٹیلیجنس نہیں ہے، یہ تو کہنے کی بات ہے، اور دنیا جو کیوس کے اندر یعنی ابتری کا شکار ہے، تو پھر ہم ان سے پھر یہ بولتے ہیں کہ جو ابتری ہے، آپ کی جو بات بھی ہے نا، یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ انٹیلیجنس نہیں ہے، یہ بھی پورا جملہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا بھی کچھ مطلب ہے، تو اس سے جان چھڑانا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو یہ 4-5 آرگیومنٹس ایسی ہیں، اور بھی دلائل بہت ہیں، اور ان کے اندر کیٹیگریز ہیں فلسفے کی، لیکن جو ہمارے پاس مین آرگیومنٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ خدا کاسمولوجیکل یعنی کائنات کو بنانے والا، خدا کائنات کو ڈیزائن یا اس کو ایک نظم و ضبط دینے والا، خدا اپنی ذات میں آنٹولوجی کے اندر سب سے بڑی ذات ہے، جس سے بڑی ذات ہم سوچ نہیں سکتے، اور اگر ہم سوچ نہیں سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصل میں بھی موجود ہے۔ اور مورل آرگیومنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس صحیح غلط کا علم کہاں سے آتا ہے، خدا کے بغیر کیا یہ ممکن ہے؟ اور مینٹل آرگیومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو انٹیلیجنس ہے، جو شعور ہے، وہ کہاں سے آتا ہے؟ کیا وہ خدا کے بغیر یا کسی بنانے والے کے بغیر یہ ممکن ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، آپ نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ یہ تمام تر دلائل پیش کیے ہیں، لیکن جو باتیں آپ نے بتائی ہیں، جو ریزنز آپ نے پیش کیے ہیں، وہ فلسفے کی روح سے تھے، لیکن میں چاہوں گی کہ بائبل کی روح سے بھی ہم دیکھیں کہ بائبل جو ہے وہ خدا کے وجود کے بارے میں کیا دلائل پیش کرتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے شو کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو میں ضرور چاہوں گی کہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اسے ڈسکس کریں۔ بالکل جی ناظرین، آج کے شو میں ہم نے خدا کے وجود پر گفتگو کی ہے اور بہت سارے دلائل بھی پیش کیے گئے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آج کی بحث آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ ہمیں اور ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔